तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चूँकि पिछले हफ़्ते हम सफ़र में थे, तकरीबन 5 से 6 दिन का सफ़र था हमारा, तो उसकी वजह से हम ये लाइव प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, उसके लिए माज़रत चाहते हैं। इंशाल्लाह आज का ये हमारा प्रोग्राम है और 80वां ये हमारा सवाल जवाब मजलिस है। 80 हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले हमने कह लीजिए शनिचर के दिन, पिछले शनिचर को 1 से लेकर के 25 तक के जो एपिसोड हमारे हो गए थे, सवाल जवाब मजलिस हो गई थी 1 से लेकर के 25 तक के, तो उनको एक साथ एडिट करके कंटिन्यू हमने प्रीमियर लाइव चलाया था। आप में से बहुत से हजरात ने देखा होगा। तकरीबन 30 घंटे से ऊपर की वो वीडियो है, जिसमें 500 से ज़्यादा सवालों के जवाबात हैं। तो जिन हजरात ने नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिएगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है अमानत ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक डाली हुई है। उस पर उलमा के बयानात अपलोड किए जाते हैं और मकसद उसका ये है कि उससे आगे चल कर के लोगों को नफ़ा भी हो, उलमा के बयानात भी सुने, और उससे अगर कुछ कमाई होती है तो वो जैसे ट्रस्ट हमारा ट्रस्ट लोगों की मदद करता है, तो उससे जो अर्निंग आएगी वो भी इंशाल्लाह लोगों के फ़ायदे के लिए, और जो नीडी पर्सन है, ज़रूरतमंद हजरात, इंशाल्लाह वो भी उन्हीं के कामों में खर्च की जाएगी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उलमा के बयानात भी आप तक पहुँचे और एक कार खैर में भी आप हिस्से लेने वाले बने। तो अमानत ट्रस्ट करके ये चैनल है, हमारा एक ट्रस्ट है जिसके ज़रिए से लोगों की मदद की जाती है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस ट्रस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आज का अपना एक प्रोग्राम हम शुरू कर लेते हैं। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूं। जैसा कि हेडिंग में भी आपने पढ़ा होगा, आज का एक ख़ास सवाल था हमारा, क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है या नहीं। चूँकि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक तकरीब हुई थी जिसमें एक औरत ने, जो काजी थी, उन्होंने निकाह पढ़ाया। तो उस पर उलमा के हलक़ों में, मजलिसों में सवाल उठा कि जी पहली मरतबा इस तरह देखने में आया है कि जी औरत किसी का निकाह पढ़ा रही हो। तो सवाल ये है कि क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है या नहीं, और उसका पढ़ाया हुआ निकाह मुनक़िद हो जाएगा या नहीं। मैंने वो क्लिप भी देखी है, जिन्होंने निकाह पढ़ाया, जिस औरत ने निकाह पढ़ाया उनकी क्लिप भी देखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि औरत निकाह पढ़ा सकती है। और मैंने 2008 से लेकर के अब तक के बहुत सारे मैंने निकाह पढ़ाए हैं, और उमूमन जब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ही मैं निकाह पढ़ाती हूँ। और शरीयत ने इस सिलसिले में कोई कैद नहीं लगाई है कि औरत नहीं पढ़ा सकती, मर्द ही पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि औरत भी पढ़ा सकती है। और जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे खुशी होती है निकाह पढ़ाने की, और मैं पढ़ाती भी रहूँगी। फिर उनके इस बयान पे कुछ उलमा के रिव्यू भी देखे, जिन्होंने कहा कि जी जायज़ है, औरत पढ़ा सकती है। किसी ने कहा कि निकाह तो हो जाएगा लेकिन ये खिलाफ सुन्नत अमल किया गया है। किसी ने कहा कि जी आज तक के जो उम्मत का और उलमा का जो एक सिलसिला चला रहा है कि मर्द हजरात निकाह पढ़ाते हैं, तो ये इसके ख़िलाफ़ हुआ है, बाकी निकाह हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें देखी हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे भी सवाल किया कि जी क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है या नहीं। तो इस सिलसिले में सही बात क्या है, तो कुछ बातें वजाहतें हैं, इंशाल्लाह मैं उनको आपके सामने रखना चाहूँगा, और फिर आखिर में फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप खुद बताइएगा कि औरत को निकाह पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि औरत को निकाह पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, वो खुद आप फैसला कीजिएगा। और उन औरत उस जो लेडी ने जो कहा है कि औरत को, मतलब मैं तो पढ़ाती हूँ, पढ़ाती रहूँगी मैं, और शरीयत ने ऐसी कोई कैद नहीं लगाई है, तो वो बात सही है या नहीं है, वो खुद आप फैसला कीजिएगा। देखिए निकाह पढ़ाने में, अब ये मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि औरत निकाह पढ़ा सकती है या नहीं। तो निकाह पढ़ाने में जो निकाह खां होते हैं, यानी निकाह पढ़ाने वाले, वो चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, तो उसकी हैसियत एक तर्जमान की होती है। उसकी हैसियत क्या होती है, एक तर्जमान की होती है कि दूल्हा है दुल्हन है, वो उन दोनों की तरफ से तर्जमानी करते हैं और उनकी तरफ से ईजाब व कबूल करवाते हैं। वो कहते हैं भाई आपको निकाह मंजूर है, वो कहता है जी हाँ। उससे पूछते हैं आपको निकाह मंजूर है, वो कहता है जी हाँ। तो इन दोनों की तर्जमानी कर रहे हैं गोया वो, और एक दूसरे से ईजाब व कबूल करवा रहे हैं निकाह के सिलसिले में कि जी मुझे इनसे कबूल है, मुझे इनसे कबूल है। हालांकि अगर वो दोनों मर्द चाहें तो वो आपस में, मुझे आपसे निकाह मंजूर है, मुझे आपसे निकाह मंजूर है, तो काजी की भी ज़रूरत नहीं है। निकाह में अगर मर्द औरत आपस में दो गवाहों के सामने इजाब कबूल कर लें तो काजी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन काजी जो होता है वो दोनों का तर्जमान की हैसियत से होता है, एक सफ़ीर की हैसियत से होता है। तो इसलिए जब मियाँ बीवी इजाब कबूल कर लें, काजी के कहने से करें, या तो काजी ना हो, खुद ही आपस में दो गवाहों के सामने, एक कहे मैंने आपसे निकाह किया, दूसरा कहे मैंने कबूल किया, तो निकाह हो गया है। तो यहाँ जो काजी बीच में वसीला बन रहा है वो तर्जमान की हैसियत से बन रहा है कि इनसे भी पूछता है, उनसे भी पूछता है, और फिर कहते हैं आपको भी कबूल है, आपको भी कबूल है, तो आपका निकाह हो गया है।
تو یہ ترجمان کی حیثیت سے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جس کے لیے قاضی کو رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے خطبہ پڑھنے کے لیے. قاضی خطبہ پڑھتا ہے اور یہ خطبہ پڑھنا مسنون ہے، کوئی فرض ضروری نہیں ہے. خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے جس میں تقریباً 4 آیتیں قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہیں، 1-2 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور نکاح کتنا اہم رشتہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ بھئی میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، کتنا اہم رشتہ ہے، کیسے نبھا کر کے لے کے چلنا چاہیے، کیسے ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. تو قاضی ان سب چیزوں کو بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے تاکہ نکاح کا جو بندھن بن رہا ہے تاکہ یہ خیر و خوبی کے ساتھ میں آگے چل سکے اور آنے والے کوئی بھی جو سچویشن ہو، پریشانی ہو، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اس کا حل نکال سکے. اس کے لیے قاضی ہوتا ہے، نکاح کے لیے، نکاح کے مسائل کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور نکاح کے بعد میں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے. تو قاضی اس لیے اور اس نیت سے ہم لوگ رکھتے ہیں، اس لیے رکھا جاتا ہے. ورنہ تو میاں بیوی اگر چاہیں تو بغیر کسی گواہ بغیر کسی قاضی کے بھی 2 گواہوں کے سامنے جب وہ قبول کر لیں گے تو نکاح ہو جائے گا. اس لیے جب میاں بیوی یعنی دولہا دلہن ایجاب کو قبول کر لیں تو ان کا نکاح ہو جائے گا. اگر یہ ترجمان عورت ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر یہ ترجمان مرد ہو یعنی قاضی اگر مرد ہو تو نکاح ہو ہی جاتا ہے، جو کہ آج تک کے چلا آ رہا ہے، اور امت میں یہی طریقہ رائج ایسا ہی ہوتا ہے کہ نکاح پڑھانے والا کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. اور اگر یہ کوئی عورت ہے، عورت ترجمانی کر رہی ہے دونوں کی اور نکاح کا ایجاب قبول کروا رہی ہے تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا. یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے کہ نکاح ہو جائے گا. اب رہ جاتا ہے مسئلہ یہ کہ عورت کو نکاح پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر عورت ترجمانی کرتی ہے، ایجاب قبول کروا لیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ بھئی عورت ترجمانی نہیں کر سکتی ہے، ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. مسئلہ آ کر کے یہاں اٹک جاتا ہے کہ جی کہ عورت کو نکاح پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جائز ہے، لیکن جائز ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم لوگ نہیں کھاتے اس کو. جیسے مٹی پاک ہے، حلال ہے، لیکن کھا نہیں سکتے ہیں آپ. مٹی کھانا حرام ہے، حالانکہ چیز حلال ہے لیکن کھانا کیا ہے؟ اس کو حرام ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ایسی ہوتی ہیں کہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں اپنی جگہ، لیکن کرنے کی آپ کو وہ غیر مناسب میں آ جاتی ہیں کہ بھئی ان کو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. تو مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ عورت کو نکاح پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے. یہ مین مسئلہ ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے. میں نے عرض کیا تھا کہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے. دیکھیں عموماً جب نکاح ہوتا ہے تو بہت سارے حضرات ہوتے ہیں، کم از کم 2 گواہ مرد تو موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 گواہ مرد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجمع عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی قاضی ہوتا ہے وہ ان کی طرف سے ترجمانی کرتا ہے، نکاح کی اہمیت سے خطبہ وغیرہ دیتا ہے اور اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. اب اگر ایسے میں عورت نکاح پڑھاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عورت کا غیر محرموں کے سامنے آنا لازم آئے گا. بہت سارے غیر محرم مرد ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سارے تو عورت کے محرم نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ غیر محرم بھی ہوں گے. اس کے اندر دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، نانے مامے تائے چاچے پھوپھے، بہت سارے لوگ ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ غیر محرم بھی ہوں گے. اب ان عورت کو جو میں نے دیکھا یہ بے پردہ ہے، اور کہہ لیجیے ایک ماڈرن لیڈی ہیں، ماڈرن عورت ہیں، جنہوں نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، اور پردے برقعے کا نام تو دور کی بات ہے، انہوں نے حجاب بھی نہیں لیا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ڈالا ہوا ہے. تو اب ایسی شکل میں غیر محرموں کے سامنے اپنی شکل کو ظاہر کرنا، نکاح پڑھاتے ہوئے آپ غیر محرموں کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. غیر محرموں کے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر آپ، یہ تو خیر ان کی بات ہو گئی، اگر آپ کہیں کہ کوئی عورت پردے میں ہے تو پردے میں رہ کر بھی کہ کم از کم اس کی آواز تو غیر محرم سنیں گے. حالانکہ شریعت نے بلا ضرورت اپنی آواز غیر محرموں کو سنانے کو بھی پسند نہیں کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت مصنفہ ہے، کتابیں لکھتی ہے، تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ کوئی عورت کوئی کتاب لکھے اور اس میں اپنا نام لکھے. بلکہ عورت کو چاہیے کہ اپنی لکھی ہوئی کتاب پہ اپنا نام نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ اپنے بیٹے سے یا کسی اور سے اس کو منسوب کرنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں ام زید، ام ہانی، ٹھیک ہے، ام خالد، فلاں فلاں، تو کر کے اس طریقے سے نسبت کرنی چاہیے. چونکہ مرد جو ہے وہ کبھی آواز پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، کبھی نام پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، کبھی چال ڈھال پہ فریفتہ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں جو بہکنے کے ذریعے بن جاتے ہیں. تو عورت کو کتاب پہ اپنا نام بھی نہیں لکھنا چاہیے، چہ جائے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے بات چیت کرے گی، گفتگو کرے گی. اسی لیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ جب کوئی تم سے بات کرنے آئے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ کہا گیا کہ اگر کوئی غیر محرم تم سے بات کرے، یعنی کسی عورت سے ضرورت کی وجہ سے بات کرے، تو لچکدار بات نہ کرے بلکہ کڑک آواز میں بات کرے، کڑک آواز میں بات کرے، تاکہ مرد کے دل میں کوئی میل کچیل نہ آئے، بدی کا تصور اس کے ذہن میں نہ آئے کہ یار یہ عورت تو بڑے پیار محبت سے بات کر رہی ہے،
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے پیار محبت ہو گیا ہے؟ تو شیطان بہکاوے میں نہ ڈال دے، اس لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ جب غیر محرم تم سے کوئی بات کرتا ہے تو کڑک لہجے میں بات کرنی چاہیے اس سے، تاکہ اس کے دل میں شیطان کوئی برا وسوسہ نہ ڈالے اس وجہ سے۔ تو ظاہر ہے شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ آپ کی آواز غیر محرم سنیں۔ تو یہاں پر کیا خرابی آئے گی؟ نمبر ایک تو یہ کہ اگر آپ بے پردہ ہیں تو بے پردگی کا گناہ ہو رہا ہے کہ آپ غیر محرموں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے جا رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ پردے کے اندر بھی آ رہے ہیں تو بھی آپ کی آواز غیر محرموں تک جا رہی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی نکاح پڑھائیں۔ جب مرد موجود ہے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی خواہش کے لیے یا فیمس ہونے کے لیے پبلک، یا آپ جو چاہے آپ کہہ لیجئے، مطلب یہ ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ضرورت نہیں ہے تو اپنی آواز بھی کیوں کسی کو سنانے کا؟ شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ عورت کی آواز بھی غیر محرم سنیں یا لچکدار آواز میں ان سے بات چیت کی جائے۔ تو یہ دو بڑی وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے کہا تھا فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، آپ خود بتائیے گا کہ عورت کو نکاح پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ عورت نکاح پڑھائے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ سارے مفاسد اور نقصان پائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے جب اس سلسلے میں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا عورت قاضی اور جج بن سکتی ہے، کیا عورت قاضی اور جج بن سکتی ہے، تو دارالعلوم کا فتویٰ یہ تھا کہ عورت کا قاضی اور جج بننا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ قاضی ہوگی یا جج ہوگی تو بہت سارے اس کے پاس مسئلے آئیں گے، میٹر آئیں گے، کیس آئیں گے، جس میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ان کے سامنے بولنا بھی پڑے گا، ملنا بھی پڑے گا ان سے۔ ظاہر ہے غیر محرموں سے ملنا جلنا، اختلاط، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ عورت کا قاضی اور جج بننا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل اس سے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں باوجود یہ کہ بڑی بڑی صحابیہ فقیہ موجود تھی، اب عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، تو بڑی بڑی صحابیہ موجود تھی جو فقیہ تھی، جو بڑی بڑی عالمہ تھی، حافظ قرآن تھی، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی ان کو قاضی یا جج نہیں بنایا۔ آپ صحابہ کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تابعین کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، طب تابعین کا بلکہ آج تک کے بعد کا زمانہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نظیر نہیں ملے گی کہ اتنی بڑی علامہ، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقریباً میں نے 30 جو میرے اساتذہ تھی وہ عورتیں تھیں، تقریباً 30 میری اساتذہ کیا تھی؟ عورتیں تھیں۔ تو اتنی بڑی بڑی علم رکھنے والی عورتیں موجود رہی ہیں ہر زمانے میں، لیکن اس کے باوجود ان کو قاضی جج وغیرہ نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہیں ایک عہدہ دے دیا جائے گا تو پھر ان سے محرموں غیر محرموں اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کا ملنا جلنا ہوگا اور وہ فساد کا ذریعہ بنے گا، تو اس لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ عورت کا قاضی اور جج بننا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اور دلیل دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بڑی بڑی صحابیہ موجود تھی مگر پھر بھی نہیں کسی کو بنایا گیا، کیونکہ ضرورت نہیں ہے۔ جب مرد سے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو عورت کو ضرورت کیا ہے اس چیز میں پڑھنے کی یا اس کے بیچ میں کودنے کی۔ ایک صاحب کی میں نے تحریر پڑھی، وہ جواب مجھے پسند آیا، میرے اپنے جو ہے نقطہ نظر کے اعتبار سے مجھے وہ جواب پسند آیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر عورت عالمہ اور فاضلہ ہے اور نکاح کی مجلس میں صرف اس کے محرم موجود ہیں، غیر محرم کوئی نہیں ہے، عورت عالمہ ہے، فاضلہ ہے، نکاح کی مجلس میں اس کے صرف محرم موجود ہیں، غیر محرم کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ پڑھا سکتی ہے، چونکہ جو خرابیاں پائی جانے والی تھیں یہاں پر وہ خرابیاں نہیں پائی جائیں گی۔ عالمہ فاضلہ اس لیے کہا گیا کہ چونکہ نکاح بڑا اہم ہے، تو اس میں نکاح میں کیا شرائط ہونے چاہیے، اور نکاح پڑھانے کا جو ایک خاص طریقہ ہے، نکاح پڑھاتے ہوئے اچھے اچھے مولانا لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں، تو ایک عورت کیسے نہیں غلطی کرے گی؟ عورت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو نکاح کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہاں تک کہے کہ اگر لڑکی کا نام غلط لے لیا گیا، نکاح کے وقت میں لڑکی موجود نہیں ہے اور اس کا غلط نام سے نکاح پڑھا دیا گیا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نام سمینہ تھا، لے دیا گیا حلیمہ، تو نکاح ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ مجلس میں جو لڑکی موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا تو الگ بات ہے۔ تو اگر غلط نام سے نکاح پڑھا دے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو اچھے اچھے لوگ نکاح پڑھانے کے موقع پر غلطی کر جاتے ہیں، تو نکاح پڑھانے کا جو ایک طریقہ ہے تو وہ طریقہ اس کو اچھے سے آنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایک عام عورت یہ کام نہیں کر سکتی، جو عالمہ فاضلہ ہوگی اسی کو پتہ ہوگا کہ بھئی جو ہے 2 گواہوں کی گواہی میں اتنے مہر کے ساتھ میں معجل ہے، ادھار ہے، نقد ہے، ان کے سامنے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، پھر خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، وہ پھر بعد میں دعائیں دی جاتی ہیں وہ، اور پھر میاں بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ایک عورت ہی کر سکتی ہے جو عالمہ فاضلہ ہو، عام عورت کی بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو مجھے جواب پسند آیا کہ اگر عورت عالمہ ہے، فاضلہ ہے، نکاح کی تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھتی ہے اور بول سکتی ہے، اور نکاح کے مجلس میں صرف اس کے محرم موجود ہیں، تو پھر وہ پڑھا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ عالمہ فاضلہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کو نہیں پڑھانا چاہیے۔
اور اگر مجلس میں اس کے غیر محرم موجود ہیں تو پھر بھی اس کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ تو یہ جواب مجھے پسند آیا اور میرے حساب سے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ باقی آپ لوگ مجھے بتائیے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کیا ہے، اور اگر عورت نکاح پڑھاتی ہے بے پردہ ہو کر کے یا پردے میں آ کر کے تو اس کا کیا نقصان ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ تو اور پڑھا سکتی ہے یا نہیں وہ میں نے شروع میں ذکر کر دیا کہ عورت پڑھا تو سکتی ہے، جائز تو ہے، لیکن پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے بات یہ ہے۔ تو میری پوری تفصیل ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آپ کو سمجھنے میں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن پوری تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ تو فیصلہ آپ کیجیے گا، آپ مجھے بتائیے گا، ضرور کمنٹ کر کے اپنی رائے مجھے دیجیے گا کہ عورت کو نکاح پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ بہرحال یہ تھا وہ سوال کا جواب جو کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو عورت نکاح پڑھا سکتی ہے کہ نہیں پڑھا سکتی ہے، جو کہ علمی حلقوں میں یہ سوال بڑا گردش کر رہا ہے ابھی جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے۔ چلیے ابھی آج کے مجلس کے جو سوال جواب ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مصروف محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے حضرت جی، دعا کی درخواست ہے، خاص طور پر آپ سے والد محترم کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، تمام مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محمد خلیل خان، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، صلاۃ التسبیح کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح فجر تک رہتا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر رات میں آپ پڑھ رہے ہو تو، یعنی جو مکروہ اوقات ہیں، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے آپ کسی بھی وقت میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ نفل ہے تو عصر بعد نہیں پڑھ سکتے، غروب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، طلوع کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر بعد پڑھیں، مغرب بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے، یا پھر صبح میں پڑھیں آپ سورج نکلنے کے بعد میں، تو جب آپ کا دل کرے تب آپ پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ صلاۃ التسبیح نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت مکروہ ہے۔ علماء نے نفل نماز کی جماعت کو مشروع قرار نہیں دیا ہے، اس لیے جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں خلیل خان، کیا دونوں بھائیوں کا ولیمہ ایک ہی دن ایک ساتھ کرنا کیسا ہے؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دو چھوڑیے 10 کا بھی کرنا ہو تو ان کا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ایک دن کئی سارے بھائیوں کا ولیمہ کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، سب کا ہو جائے گا۔ رمضان کے قضا روزے شوال کے مہینے میں رکھنا کیسا ہے؟ وہ تو آپ کو رکھنے ہی ہیں، آپ چاہے شوال میں رکھیں، چاہے ذی القعدہ میں رکھیں، چاہے کبھی بھی رکھیں سال بھر میں، وہ تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو جو روزہ قضا ہو گئی وہ رکھنے ہی رکھنے، اب وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کا جو ہے مسئلہ یہ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی شوال کے جو 6 روزے رکھتے ہیں ان میں قضا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، قضا شوال کے روزوں میں قضا کی نیت کر سکتے ہیں، مگر وہ قضا کہلائیں گے، شوال کے روزوں کا ثواب پھر اس میں نہیں ملے گا، کیونکہ نفل الگ ہے اور قضا الگ ہے۔ تو اگر آپ شوال کے 6 روزوں میں قضا کی نیت کرتے ہیں تو وہ صرف قضا ادا ہوگی آپ کی، نفل آپ کے ادا نہیں ہوں گے۔ ان کو قضا کرنے کے بعد میں پھر نفل آپ کو الگ سے رکھنے پڑیں گے شوال کے 6 روزے، تاکہ شوال کے جو 6 روزوں کا ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے۔ نمیرہ، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ فیاض احمد کہنا، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ میرے لیے دعا کیجیے، شادی کہیں لگ جائے۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، خیریت ہے، اللہ آپ کے لیے نیک رشتے کا انتخاب فرمائے، نیک صالح دیندار لڑکی آپ کو عنایت فرمائے۔ عفیفہ خاتون، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ایمن احسن کہہ رہے ہیں شوہر بیوی کو غصے ناراضگی کی حالت میں کنایہ الفاظ کہہ دے، جیسے نکل جاؤ یہاں سے، میرے گھر دوبارہ مت آنا، اور بہت کچھ، اور اس کو نیت طلاق کی بالکل نہ ہو اور قسم کھا کر کہے، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، کنائی الفاظ میں مدار ہوتا ہے نیت کے اوپر۔ اگر نیت ہے، اچھا نیت ہے کیسے پتہ چلے گا؟ 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو سچویشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ نہیں شوہر چھوڑنا ہی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے طلاق کی باتیں ہی چل رہی ہے، میں نہیں رکھوں گا، چھوڑ دوں گا، طلاق دے دو میرے کو، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، تم سے اچھا ہے میں کہیں اور چلا جاؤں، مطلب لڑائی جھگڑے میں چھوڑنے چھڑانے کی باتیں ہی چل رہی ہیں، اور پھر کنائی الفاظ بولتا ہے، تو چونکہ ماحول وہی ہے، سچویشن وہی چل رہی ہے چھوڑنے چھڑانے کی، اب کنائی الفاظ بولے گا تو اسے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ ہے کہ شوہر خود کہے نہیں بھائی میری طلاق کی ہی نیت تھی، میں نے طلاق کی ہی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں، تو دونوں اعتبار سے کسی بھی یعنی سچویشن بتائے، یا تو شوہر خود کہے کہ میری طلاق کی نیت تھی کنائی الفاظ سے، تو ایسی صورت میں کنائی الفاظ سے طلاق ہو جائے گی، اور اگر سچویشن طلاق کی نہیں تھی اور شوہر انکار بھی کرے کہ میری طلاق کی نیت بھی نہیں تھی، تو پھر طلاق نہیں ہوگی کنائی الفاظ سے، چونکہ کنائی الفاظ محتاج ہوتے ہیں نیت کے، تو جب نیت نہیں پائی گئی تو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کنائی الفاظ میں بھی بعض الفاظ وہ ہیں، اس میں اکثر لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، اچھے سے سمجھ لیجئے کہ کنائی الفاظ میں بھی بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کو علماء نے صریح طلاق کے حکم میں مانا ہے،
یعنی اگر آپ نے وہ الفاظ بول دیے، وہ بھلے ہی کنائی الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ الفاظ بول دیے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب آپ کہیں جی میری تو نیت نہیں تھی، یہ تو کنائی ہے، اعتبار نہیں ہوگا، ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو کنائی الفاظ میں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ غلطی سے وہ الفاظ نہ بول دیں جن کو علماء نے صریح طلاق شمار کیا ہے کہ بھئی یہ الفاظ بولتے ہیں تو طلاق ہی مراد ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کہہ دے کہ تم آزاد ہو، کوئی کہہ دے تم آزاد ہو، تو علماء نے اس لفظ کو صریح مانا ہے۔ کیوں؟ تم کہہ رہے تم آزاد ہو، بھئی کیوں آزاد ہو؟ کیا تم نے پکڑ رکھا تھا؟ کیا تم نے قید میں رکھ رکھا تھا؟ کیا تم نے بند کر رکھا تھا؟ تو آزاد کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب تم نے پکڑ نہیں رکھا تھا، قید نہیں کر رکھا تھا، تو آزاد کہاں سے کرنا چاہ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تم نکاح سے آزاد کرنا چاہ رہے ہو، اور نہیں تو آزادی کیسی؟ بھئی غلام باندھنے کا رواج تو ہے نہیں کہ غلام ہے تو آزاد کر دیا تم نے، نہ تم نے اس کو کمرے میں قید بند کر رکھا تھا کہ بھئی جس کی وجہ سے کہتے لو بھئی تم آزاد ہو۔ تو آزاد سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس سے مراد سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ تم آزاد کر رہے ہو، مطلب نکاح سے آزاد کر رہے ہو۔ تو یہ جو لفظ آزاد ہے اس کو علماء نے صریح طلاق کے درجے میں مانا ہے، یعنی جیسے بندہ بولے طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی بولے کہ تو آزاد ہے تو آزاد سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کنائی الفاظ وہ ہیں کہ جن کو علماء نے صریح کے حکم میں مانا ہے، تو اس میں آپ کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، بھلے ہی وہ الفاظ کنائی ہیں، صریح ان کو مان لیا گیا ہے تو ان سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کنائی الفاظ بولتے وقت بھی میں تو یہی کہتا ہوں یار ضرورت کیا ہے تم کو کنائی الفاظ بولنے کی بھی؟ ضرورت کیا ہے؟ زیادہ غصہ ہے، ایک آدھ لپڑ مار دو، ہاں زیادہ غصہ ہے گھر سے باہر چلے جاؤ، اس کو گھر سے باہر نکال دو۔ بولنا کیوں ضروری ہے؟ بولنا ہی کیوں ضروری ہے؟ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ غصے کا اظہار دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، الفاظ ہی بولنے کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہے بڑے کنٹرول کر کے لے کے چلنا چاہیے۔ لوگ غصے میں بول دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں نے غصے میں بول دیا تھا، تو بھائی یہ تو غصے میں ہی ہوتا ہے۔ پیار محبت میں کون بولتا ہے کہ میری جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور مجھے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں؟ کوئی بولتا ہے ایسے پیار محبت میں؟ غصے میں ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غصے پہ کنٹرول کریں اگر زندگی کو اپنے اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر مسئلوں کے ڈھیر اور انبار لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے طلاق کنائی کا کہ اگرچہ طلاق کنائی میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کو علماء نے صحیح کے درجے میں مانا ہے، لہٰذا ان الفاظ کے بولنے سے احتراز کریں، ان کو جانیں سیکھیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنائی کے چکر میں ہوں اور یہاں طلاق پڑ جائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ایمن احسان کہنے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے؟ جی ہاں، نکاح تو کسی بھی مہینے میں ہوتا ہے، آپ رمضان میں کر لو، شعبان میں، کسی بھی مہینے میں رکھ لو، نکاح کسی مہینے میں ناجائز نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی تاریخ میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے ڈی پی اسلامک بڑے دنوں کے بعد حاضر ہوئے ہیں، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کریز کہہ رہے ہیں افطار کی دعا کس حدیث میں آیا ہے؟ افطار کی دعا بھائی سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے، اور میری ایک کلپ بھی ہے تو آپ ذرا اس کو بھی سن لیجئے گا۔ اور کیا کہتے ہیں میرا ایک مسئلہ بھی ہے تحریری شکل میں، آپ مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو اس میں امام ابو داؤد نے ہیڈنگ قائم کی ہے باب ما یقول عند الافطار، کہ افطار کے وقت کیا کہے، تو پھر وہاں پر وہ دعا ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا ما یقول عند الافطار، افطار کے وقت کیا کہے گا، تو اس میں یہ ہیڈنگ لگا کر کے پھر یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں افطار کی دعا، ٹھیک ہے۔ صاحب عالم کہہ رہے ہیں شادی میں ولیمے کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کرنا کیسا ہے، اور بالکل اگر پیسہ نہ ہو تو ولیمے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ولیمہ سنت ہے، ٹھیک ہے، ولیمہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے، آپ نے جو کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی فرض نہیں ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، نکاح کرنا تھا نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر ہمت استطاعت ہے تو ہی ولیمہ کریں، ورنہ تو ولیمہ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، پھر زندگی بھر وہ قرضہ چکانے کی فکر میں رہتے ہیں، یا آپ لمبا تاخیر کرنا چاہ رہے ہو تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ شادی ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے، ولیمہ کر رہے ہو 1 مہینے کے بعد، تو 1 مہینے کے بعد کیسی خوشی، اب تو دلہن بھی پرانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولیمہ کیا جاتا ہے نکاح کی خوشی میں، تو نکاح کی جو خوشی ہے وہ 1 2 3 دن تک باقی رہتی ہے، 3 4 دن تک باقی رہتی ہے، اس کے بعد سب آیا گیا اور پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں تاخیر سے کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی، سنت ہے، کوئی فرض عین تو ہے نہیں کبھی کرنا ہی کرنا ہے۔ السلام علیکم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، اگر مجبوری ہو تو کون سی مجبوری ہے بھیا؟ سوال تو آپ نے پورا لکھا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، سوال اپنے پوائنٹ کی بات کی، ماشاءاللہ عورت پردے کی چیز ہے، جی جی شکریہ شکریہ بھیا۔ مدینہ کیا کہہ رہے ہیں، حائزہ خاتون درگاہ میں آ کے گئی ہے، فاتحہ میں بھی شریک تھی، ہمیں 2 دن بعد پتہ چلا، کیا کریں؟ اب کوئی حل بتائیے۔ اب کیا ہو سکتا ہے بھائی، آئی تھی اگر کہیں پر ناپاکی نہیں لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حائضہ عورت بطور دعا کے سورہ فاتحہ، قل واللہ، آیت الکرسی وغیرہ دعائیں پڑھ سکتی ہے، علماء نے اجازت دی ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے لیکن ذکر و اذکار حائضہ عورت کر سکتی ہے۔
تو اگر جو ہے کہیں ناپاکی گندگی نہیں لگی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چونکہ سے ذکر و اذکار کی اجازت ہے تو اگر وہ شریک ہو گئی ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر کہنا مفتی صاحب میں 15 ایج کا ہوں، میرے گھر میں سب شیعہ ہیں، وہ مجھے شرک کا کھانا کھلاتے ہیں، اب اور بھی ہاؤس سے نکل کر کے میں جاؤں تو میں کہاں لوں؟ تو گنہگار ہوں گا، مجبوری ہے۔ دیکھیے بہت ساری آپ کسی اپنے جاننے والے سے جو آپ کے ٹچ میں ہو، کوئی بہتر آدمی ہو، اس سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، مسلم تنظیمیں، جو انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے، تو آپ ان سے رابطہ کیجیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ وہ کھانا کہ جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، گندگی ملائی گئی ہو، جو کوئی آپ سے اعمال شرک کیا کرنے کو کہتا ہو، تو پھر اس میں اطاعت ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں بھی منع کیا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اور قرآن کریم میں بھی منع کیا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے شرک کرنے کو کہتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، کوئی آپ کا قریبی اہل سنت والجماعت میں سے جو بندہ ہو اس سے رابطہ کرے، اس کو اپنا مسئلہ بتائے، یا کسی عالم سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مسئلہ ہے اس کا حل نکلے گا انشاءاللہ۔ نور صبا کہہ رہے ہیں کیا مرد کم پڑ گئے نکاح پڑھانے کے لیے جو عورت کی ضرورت پڑ گئی نکاح پڑھانے کی؟ دیکھیں نا، امت میں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئے دن کیسی چیزیں اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے، تو جو دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، نئی چیزیں نکل کر کے آ رہی ہیں۔ مسز مفتی بدر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نہیں، عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ بعد میں بھی یہ کمنٹ اپنے رائے کو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایم ایس حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تمام مشکل آپ کی ختم فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محمد علی اعزازی کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ، اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے یعنی کریم پاؤڈر لگا کر نماز پڑھتی ہے تو نماز ہوگی؟ یعنی جی نماز تو ہو جائے گی۔ اگر وہ پہلے سے باوضو ہے اور بعد میں کریم پاؤڈر لگاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، چونکہ کریم پاؤڈر یہ ان میں ناپاکی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی گندی یا ناپاک چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی اگر وہ لگا لی جسم پہ تو نماز نہیں ہوگی، یہ ساری پاک چیزیں ہیں اور پہلے سے باوضو ہے، تو کریم پاؤڈر لالی سرخی جو لگانا ہے لگاؤ، نماز ہو جائے گی۔ اسد شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ عمران شولہ پور، اچھا آپ عمران بھائی ہیں، کیسے ہیں؟ میری بات نہیں ہو پائی آپ سے، معاف کرنا، میری کچھ ایسی ہی مطلب جب آپ نے فون کیا تو میں مصروف تھا، مشغولیت میں تھا، اور پھر میں نے آپ کو بعد میں کیا تو آپ نے اٹھایا نہیں، رات ہی کی بات ہے۔ نور صبا کہنے کا نکاح کے وقت نام چینج کر دیا گیا تو نکاح نہیں ہوگا؟ جی ہاں، اگر نکاح کے وقت میں لڑکی کا نام بدل دیا گیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ میری ایک کلپ ہے، آپ سن لیجئے گا، نکاح کے حوالے سے ہے۔ اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے اور اس کا نام بدل دیا گیا تو نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر لڑکی موجود ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حلیمہ کا نکاح، حالانکہ اس کا نام ثنا ہے یا کچھ اور نام ہے اس کا، لیکن نام بدل دیا گیا مگر لڑکی موجود ہے، تب نکاح ہو جائے گا، چونکہ اب سب کو پتا ہے کہ یہی لڑکی ہے، تو لڑکی موجود ہے، سب کو پتا ہے اسی کا ہو رہا ہے، تو بھلے ہی پھر نام غلط لے لیا گیا تو پھر تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی نہیں ہے اور نام غلط لے لیا گیا تو اب کیسے سمجھیں گے کہ بھائی کس کا نکاح ہے؟ کیونکہ لڑکی تو موجود نہیں ہے، متعین نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے، اور آپ نے نام بھی غلط لے لیا گیا ہے، تو نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑے بہت کیا کہتے ہیں نا وہ مسئلے، باریک مسئلے ہیں نکاح وغیرہ کے۔ ایمن کیا کہہ رہے ہیں کہ غصے ناراضگی میں کہا پر نیت طلاق کی نہیں تھی، کنایہ الفاظ میں نارمل الفاظ۔ جی وہی دیکھیں، طلاق وغیرہ کے یہ اس طرح کے معاملے ایسے ہیں کہ ان میں جو صاحب معاملہ ہے، یعنی جس کے ساتھ میں یہ شکل پیش آئی ہے، یہ طلاق وغیرہ کا جو بھی مسئلہ ہے جس کے ساتھ میں پیش آئی ہے، خود اس کو کسی مفتی سے رابطہ کرنا چاہیے، اور کیا الفاظ بولے گئے سیم ٹو سیم بغیر ایک ورڈ کے بھی چینج کیے، کیونکہ آپ جیسے الفاظ مفتی کو بتائیں گے وہ اسی کو بنیاد بنا کے فتویٰ جاری کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو الفاظ بعین ہی بولے تھے وہی الفاظ مفتی کو بتائیں کہ جی یہ الفاظ بولے گئے ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور نیت میری کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرسنلی ان سے فون کر کے یا مل کر کے ان مسائل کے حکم پوچھنے چاہیے، چونکہ مفتی کو اور کچھ بھی بہت ساری باتیں پوچھنی ہوتی ہیں تو وہ کیسے پوچھے گا۔ تو اس طرح کے معاملات میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، جب بھی اس طرح کی شکل پیش آئے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ میں ایسا ہو، لیکن اگر اس طرح کی شکل پیش آ جاتی ہے تو فوراً معاملہ حل کر لینا چاہیے اسی وقت میں۔ آگے چلیے، کیا یہ سبیرہ بیگم کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے بھائیوں کا شرٹ کا کٹا ہے تو کیا کریں؟ شرٹ کے کیڑے کاٹا ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ بھائیوں کو شرٹ کا کیڑے نے کاٹا، کس نے کاٹا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کیڑے نے کاٹا ہے یا کس نے کاٹا ہے، کیا کیا ہے؟ کیڑے نے کاٹا ہے، اچھا
कीड़े نے کاٹا ہے تو کیا کریں بھائی؟ اگر کیڑے وغیرہ نے کاٹا ہے تو وہ تو ڈاکٹر وغیرہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. باقی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض الفاظ بتائے ہیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو اس دعا کو پڑھ کر کے دم کر دیں. اور ایسے ہی نمک کا پانی لے کر کے اس سے اس زخم کا جو حصہ ہے اس پہ نمک کا پانی گراتے جائیں اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جائیں اور دم کرتے جائیں اور جھاڑتے جائیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے نماز کی حالت میں ڈس لیا تھا تو آپ نے نمک کا پانی منگوایا اور نمک کا پانی اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے. تو آپ بھی آزمائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. یہ کون ہے؟ ایم ایس ملی اسٹوڈیو کہنے حضرت ہم نے مسند علماء سے سنا ہے کہ ہر حال طلاق ہو جاتی ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مطالعہ کریں اس معاملے پر. دیکھیے صریح الفاظ کا مسئلہ تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر کسی نے بولا ہے کہ طلاق ہو گئی تو پھر تو طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ صریح الفاظ میں بول رہے ہیں طلاق کا لفظ تو پھر تو طلاق ہو جاتی ہے. پھر نیت کا اعتبار نہیں ہے. آپ بولیں جی میں نے طلاق بولا مگر نیت نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کنائی الفاظ بولے ہیں تو پھر اس کا مدار نیت پر ہے. اگر آپ اس میں بھی انکار کرتے ہیں کہ کنائی الفاظ بولے پھر بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کن مستند علماء سے سنا ہے تو ذرا مجھے بھی ان کا نمبر دیجیے گا تاکہ میں بھی ان سے فون پہ بات کر سکوں کہ بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ کنائی الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو کنائی الفاظ میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کن مستند علماء سے سنا ہے تو ذرا مجھے بتائیے گا. صریح الفاظ میں کسی کا شک نہیں ہے. اگر کسی نے صراحتاً طلاق بولا ہے طلاق تو ہو جائے گی، اب نیت نہیں دیکھی جائے گی. لیکن اگر طلاق ورڈ چھوڑ کر کے کچھ اور بولا ہے جیسے میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تم سے ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر اس طرح کے الفاظ ہیں تو ان میں نیت دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تب بھی ہو جائے گی تو پھر مجھے ان مستند علماء کے نام بتائیے گا، میں رابطہ کر کے انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے، اور میرا مطالعہ اس سلسلے میں پکا ہے. ٹھیک ہے، مجھے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطالعہ اس سلسلے میں پکا ہے کہ کنائی الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. البتہ بعض الفاظ ہیں جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں تو کنائی میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، صریح الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، امید ہے بات آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. ابو سید انصاری کا السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ سب ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، سب ٹھیک ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے بیعت ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مفتی صاحب کیا آن لائن بیعت ہو سکتے ہیں علماء سے؟ دیکھیں آن لائن سے بہتر یہ ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا نا آپ کو. جب تک کہ آپ کسی شیخ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے اپنی حال و حوال نہیں بتائیں گے، وہ آپ کا جائزہ نہیں لے گا آپ کے اندر کیا چیزوں کی کمی ہے، کس اعتبار سے آپ کی صلاح کرنی چاہیے، تو وہ کیسے آپ کو بیعت کرے گا؟ تو اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو لوگ ایسے ہی بیعت ہوتے رہیں گے. تو آن لائن کا وہ فائدہ نہیں ہے جو آف لائن کا ہے. تو پرسنل جا کر کے کسی سے ملیں، ان کی خدمت میں رہیں، اپنے حال و احوال بتائیں، پھر ان سے بیعت ہو انشاءاللہ تو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. حافظ امتیاز نابالغ حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. بھائی نابالغ بچے کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی. نابالغ بچہ جیسے 10 سال 11 سال کا جو بچہ ہے، یعنی جو بالغ نہیں ہوا ہے اور بلوغ کی علامتیں بھی اس کے اندر نہیں ظاہر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بچے کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی. اس بچے کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی کیونکہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو واجب کے قریب قریب ہے، جو واجب کے قریب قریب ہے، تو اس لیے نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میرا مسئلہ ہے اس سلسلے کے اوپر بھی، تو انشاءاللہ آپ تراویح کے جو مسائل ہیں وہاں دیکھ لیجیے گا، وہاں اس کی آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی. تو نابالغ کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی، بلکہ تراویح کے لیے بھی بالغ ہونا ضروری ہے. اب چاہے تو وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہو یا تو 15 سال عمر نہ ہوئی ہو، لیکن بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں جیسے احتلام کا ہونا، زیر ناف یا بغل میں بالوں کا آنا، مونچھوں کا اگانا، داڑھی کا اگانا، یا تو بالغ ہونے کی علامتیں پائی گئی ہوں تو ٹھیک ہے، تو بالغ ہی کے پیچھے ہوگی، نابالغ کے پیچھے نماز تراویح نہیں ہوگی. توصیف خان السلام علیکم جی، لیلۃ القدر کی رات کیسے ملے گی؟ اس کی کوئی نشانی بتائی گئی ہے کیا؟ 21 23 25 27 29. جی ہاں، آپ فضائل اعمال کا مطالعہ کر لیجیے گا. اس میں شیخ نے، شیخ الحدیث حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کی کئی ساری علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں. جو تجربے کار لوگوں نے، جن کو شب قدر میسر ہوئی ہے، انہوں نے علامتیں بتائی ہیں، تو وہاں کئی ساری علامتیں آپ کو مل جائیں گی. تو فضائل اعمال میں غالباً جلد اول میں ہے، جہاں رمضان کا ذکر ہے تو ایک باقاعدہ باب ذکر کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر کے تعلق سے، تو وہاں شب قدر کی علامتیں بتائی گئی ہیں. تو وہاں آپ کو تمام تفصیلات مل جائے گی انشاءاللہ جو بھی آپ چاہ رہے ہیں. جی گریٹ نیس السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک شخص کہیں سفر پر جا رہا، سخت گرمی اور دھوپ کا عالم تھا اور سفر صرف 8 یا 9 کلومیٹر کا ہی تھا. اس نے روزہ توڑ دیا اور اسی دن کسی لڑکی سے زنا کر لیا. اب وہ بہت شرمندہ ہے، توبہ بھی کر لیا ہے، لیکن اسے روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا یا قضا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اگر
भूख प्यास शिद्दत की नहीं थी, रोज़ा रखा और जानबूझ करके तोड़ दिया, उज़्र नहीं था, बगैर उज़्र के, ठीक है। एक मसला तो ये होगा कि आदमी मरने के करीब आ गया कि अगर पानी नहीं पिएगा, रोज़ा नहीं तोड़ेगा तो जान का ख़तरा है, ठीक है, ये मसला है। और एक ये है कि नहीं यार भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है, बस थोड़ी सी गर्मी लगी रोज़ा तोड़ दिया, तो भाई ये हालत तो सबके साथ पेश आती है। और रमज़ान के 30 रोज़ों में ये सूरत पेश आती है। जैसे ही ज़ोहर का वक्त गुजर जाता है, ज़ोहर असर के दरमियान में इस कदर प्यास लगती है, इस कदर गर्मी लगती है कि हर कोई पानी पीना चाहता है। तो अगर मजबूरी नहीं थी आखिरी दर्जे की कि अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो जान चली जाएगी, ऐसी मजबूरी नहीं थी, भूख प्यास लगी, उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो अब ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ने की वजह से उसके ज़िम्मे क़ज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है, क्योंकि उसने बग़ैर उज़्र के, बग़ैर शरई उज़्र के जानबूझ करके रोज़ा तोड़ा है। अब ज़िना कर लिया है, तो अब चूँकि ज़िना उसने किया है गैर रोज़े की हालत में, यानी पहले रोज़ा तोड़ दिया तो उसकी वजह से तो क़ज़ा कफ़ारा आ गया, तो अब मज़ीद ज़िना की वजह से कोई क़ज़ा कफ़ारा उसके ऊपर नहीं आएगा। हाँ ये है कि ज़िना करने का गुनाह मिलेगा, उसको ज़िना करने का गुनाह मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो ज़िना किया है इसने वो गैर रोज़ा की हालत में किया है, ठीक है। तो बहरहाल चूँकि जानबूझ करके रोज़ा तोड़ा है उसकी वजह से क़ज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगी, और ज़िना की वजह से सिर्फ गुनाह, जो ज़िना का जो गुनाह है वो गुनाह उसके ज़िम्मे लाजिम होगा, बाकी और कुछ उसके ज़िम्मे नहीं आएगा। मदीना कह रहे हैं कि निकाह पढ़ाने वाले और फतवा देने वाले काजी में फ़र्क होता है क्या? देखिए, मुफ्ती का काम होता है फतवा देना और काजी का काम होता है उसको नाफिज़ करना, ठीक है। काजी का काम क्या होता है? नाफिज़ करना। अगर कोई नहीं मानेगा तो काजी ज़बरदस्ती कोड़े मार के उससे मनवाएगा, ठीक है। मुफ्ती का काम होता है फतवा दे देना। अब माने ना माने वो सामने वाले की मर्ज़ी है, मुफ्ती ने तो मसला बता दिया, फतवा दे दिया, ठीक है, लेकिन काजी उसको नाफिज़ करता है। जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है तो काजी कहता है मसला ये है, फतवा ये है, तो तुमको अमल करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर कोड़े लगेंगे। तो ये फ़र्क है काजी में और मुफ्ती में। ग्रेटनेस अच्छा तो हो गया है। नूर सबा कह रहे हैं कुछ इमाम अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। जी सही बात तो यही है कि अजान से पहले दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अजान से पहले दुरूद पढ़ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, उनके बाद ताबीन, तबे ताबीन, किसी से साबित नहीं है, और ये दुरूद पढ़ने का मौका भी नहीं है। हाँ, जब मस्जिद में दाखिल हो उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि भाई मस्जिद की दुआ पढ़ो और मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो, ठीक है। तो अजान से पहले या अजान के बाद में जो हमारे दयार में राइज कर लिया है तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मौका नहीं है दुरूद का, और मनकूल भी नहीं है, साबित भी नहीं है। तो जो साबित नहीं है तो हमको भी नहीं करना चाहिए। नमीरा कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या मोबाइल पे दुआ पढ़ के दम करे तो दम होगा? मोबाइल पे दुआ पढ़ के मोबाइल में अगर देख के दुआ पढ़ने की बात कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगा, और अगर आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन पे इधर से हम छू छू करेंगे और असर किसी और को हो जाएगा, तो उलमा फरमाते हैं कि ये तरीका मुनासिब नहीं है। क्यों? इस तरीके से दम नहीं होगा। मैंने बाकायदा इस पर एक क्लिप भी रिकॉर्ड की थी कि मोबाइल फ़ोन पर दम करना कैसा है, तो वो क्लिप आप देख लीजिएगा। तो मोबाइल फ़ोन यानी बंदे ने यहाँ सूरह फातिहा पढ़ी और जो मरीज़ है वो कहीं और है, और फ़ोन पे बातचीत चल रही है और फ़ोन पे उसको फूंक मारना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दम करने में सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि फूंक मारना, और फूंक में भी थूक के ज़र्रात, चूँकि जो हमने पढ़ा है ज़ुबान से पढ़ा है, तो थूक हमारी उस जो भी हमने दुआएं वगैरह पढ़ी हैं उससे आलूदा हो जाती हैं वो, तो थूक के ज़र्रात से वो शिफा का ज़रिया बनती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है कि जब आप कुछ पढ़ते थे या किसी को झाड़ते थे तो उसमें थूक के ज़र्रात भी आपके होते थे। तो उलमा फरमाते हैं कि दम का असल मकसद है पढ़ करके फूंकना, फूंक मारना, और फूंक में भी थूक के ज़र्रात का शामिल होना, और जाहिर है कि ये चीज़ फ़ोन पर दम करने में नहीं पाई जाएगी, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आजकल बड़े बड़े आमिल बाबा लोग हो गए हैं, डिजिटल बाबा लोग हो गए हैं, जो इस तरीके से अपने काम चलाते हैं। करीब पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं यहाँ से फ़ोन पे आपके क्या कर रहा हूँ, आपको दम कर देता हूँ, झाड़ देता हूँ। उससे बेहतर है यार बंदा खुदा जो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको बोल दो ना कि भाई तू ये सूरतें पढ़ ले, ये चीज़ें पढ़ ले, और पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, तो उसी को बता देना, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। पैसे जो आपको लेना है वो आप ले लो झाड़ फूंक के, लेकिन जो पढ़ना है वो उसको बता दे कि भाई ये चीज़ें पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लो, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मोबाइल फ़ोन पे दम वगैरह नहीं करना चाहिए। अंसार है कि कह रहे हैं कि जो तबलीगी जमात में निकल कर क्या कह रहे हैं मर गया, क्या वो शहीद कहलाएगा? और जो शहीद की फजीलत आई है हदीसों में, क्या वो उसका हकदार होगा? जी नहीं। देखिए, इस वक्त की जो मुरवजा तबलीग है 3 दिन चिल्ला 4 महीना, तो ये हुजूर के ज़माने में नहीं था, ठीक है। तो अब अगर कोई शहीद की वो फजीलत को इस पर क्या कहते हैं फिट करना चाहेगा तो ये गलत हो जाएगा,
چونکہ شہید جو کہا گیا ہے، شہید اسی کو کہا گیا ہے حدیث میں اور قرآن کی آیتوں میں جو اللہ کے راستے میں جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہو، مرا ہو، اس کو شہید کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہوگی چونکہ یہ اس شہید کے درجے میں نہیں ہے، اس کی وہ والی موت نہیں ہوئی ہے جو اصل میں شہید کے لیے کہی جاتی ہے، تو اس لیے یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ بھی 100 سال سے جاری ہوا، اس سے پہلے طریقہ بھی نہیں تھا، تو یہ طریقہ بھی نہیں تھا، اور جس کو شہید کہا جاتا ہے یہ موت ہے بھی نہیں ویسی، تو اس لیے وہ فضیلت کو یہاں ثابت کرنا درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ توصیف خان کہہ لیجئے، کیا کہہ رہے ہیں، مرد عورت آج جنا میں زیادہ ملوث ہیں، کوئی فیس بک کے دوارا تو کوئی آن لائن گیم کے دوارا دوستی کر کے، ان کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے، اور اس کے گناہ کیا ہے زنا کے؟ دیکھیے گناہ تو زنا کے کہہ لیجئے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے صرف نہ یہ کہ زنا کرنے والوں کی اپنی عزت جاتی ہے، ان کے ماں باپ کی بھی عزت جاتی ہے، خاندان والوں کی بھی عزت جاتی ہے، اور اس کا ایک اور بڑا گناہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جب شادی کر کے، خاص کر کے عورتیں جب شادی کر کے کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جاتی ہیں تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ مرد کو بعد میں احساس ہوا کہ نہیں شاید اس نے پہلے غلط کام کیا، پھر اس کو قسمیں وسمیں کھلائی تو اس نے سچ بول دیا کہ ہاں میرے پہلے کسی سے تعلقات تھے، پھر بعد میں وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے ماں باپ پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اور اگر یہی چیز جیسے آج کل لوگوں میں ہے کہ لوگ بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو فوٹو نکال لیتے ہیں، تو اگر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے، ہم نے عورتوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے اس صورت میں، مرد کا زیادہ کچھ نہیں ہے، مرد کا زیادہ نہیں بگڑتا ہے، اس کو تو کوئی نہ کوئی عورت مل ہی جاتی ہے، لیکن عورتیں خاص کر کے اس مسئلے میں بڑی حساس اور بڑی نازک ہیں کہ ان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تو اللہ کے واسطے میں خاص کر کے عورتوں کو ہی نصیحت کروں گا، چونکہ ان کا مسئلہ نازک ہے، تو جب تک آپ نہیں چاہیں گے، سامنے والے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہکا دے، تو آپ کو زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کی عزت زیادہ وقت رکھتی ہے مرد کے مقابلے میں، حالانکہ جو مرد زنا کرے گا وہ بھی زنا ہے، وہ بھی حرام کاری کر رہا ہے، اور وہ بھی زنا کے جرم میں اتنا ہی بڑا شریک ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ایک دفعہ میں نے اس کو کوڈ کیا تھا، اس بارے میں نے وضاحت کی تھی، حدیث میں بھی ہے کہ بھئی تم لوگوں کی عورتوں سے دور رہو تو لوگ بھی تمہاری عورتوں سے دور رہیں گے، تم لوگوں کے عورتوں سے پاک دامن نہ ہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، تو ظاہر ہے کہ بھئی تم اگر کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی پھر بدلے میں غلط ہی ہوگا، تو اگر تم نے آج ہوشیاری میں کسی کے ساتھ غلط کر لیا تو پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے خود بھی تیار رہنا، تو اس لیے مرد ہو یا عورت ہو دونوں ہی کو بچنا چاہیے، چونکہ زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت بڑا گھنونا جرم ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، تو وہ چاہے فیس بک پہ ہو، انسٹاگرام پہ ہو، آن لائن کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن اس عمل سے بچنا چاہیے، کوئی واقعات اگر آپ کو پسند ہے تو اس کے یہاں رشتہ بھیجیے، نکاح میں جائیے، پھر جو مرضی کرنا ہے کیجیے، تو اس رشتے کو حلال کر کے آپ کو جو کرنا ہے کیجیے گا، زنا مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، کچھ نقصانات میں نے آپ سے شمار کرا دیے ہیں، اللہ امت کے بیٹوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت اللہ کے سوا شرک کرنے والے کو مسلم بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت اللہ کے سوا، دیکھیے شرک چاہے کیسا بھی ہو، شرک اگر شرک ہے تو ظاہر ہے کہ جب شرک ہے تو پھر اسے مسلم آپ کیسے کہیں گے؟ شرک اگر شرک ہے تو پھر اسے مسلم کیسے کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو شرک یہی نہیں ہے کہ بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو بھی آپ مسلم نہیں ہیں، حضور کو نہیں مانتے تو بھی آپ مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو بھی آپ مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ فرشتوں کو نہیں مانتے تو بھی آپ مسلم نہیں ہیں، تو جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، وہ چاہے شرک کی کوئی بھی قسم ہو تو اس کو مسلم نہیں کہا جائے گا۔ ایمن احسن کہہ رہے ہیں السلام علیکم، شوہر کو اچھی طرح یاد ہے اس نے طلاق کی، آپ تو ایک ہی بات پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، عرض کر دیا ہے میں نے آپ سے کہ نیت کے اوپر مدار ہے، اگر کنائی الفاظ ہیں، اگر کنائی الفاظ ہے تو نیت کے اوپر مدار ہے، تو جو بھی الفاظ ہوئے ہیں تو آپ کو کسی مفتی سے معلوم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہاں بات بہت لمبی ہو جائے گی، 3-4 میسج آپ کے ابھی تک آ چکے ہیں، جبکہ میں پہلی ہی ویڈیو میں مطلب پہلے ہی اس میں پورا جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ حافظ امتیاز نے بہت بہت شکریہ، آپ کا جواب عنایت فرمایا آپ نے، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ گریٹنس کریں، قضا کے کتنے روزے اور کفارے کے کتنے روزے؟ دیکھیے قضا کا تو صرف ایک ہی روزہ ہے، لیکن کفارے کے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، 60 روزے، ٹھیک ہے، یعنی 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھنے ہیں کفارے کے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب جب جان کا خطرہ ہو تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں، آپ اس مسئلے کو اور دیکھیں۔ جی ہاں، جب جان کا خطرہ ہوگا، وہ تو میں نے بھی عرض کیا میرے بھائی، میں نے کہا کہ اگر جان کا خطرہ نہیں ہے تو، لیکن اگر جان کا خطرہ ہے کہ اگر پانی نہیں پیے گا، روزہ نہیں توڑے گا،
طبیعت اتنی خراب ہو گئی، یا پیاس کی شدت اتنی لگ گئی ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پانی نہیں پیے گا تو جان کا خطرہ ہوگا، تو پھر صرف قضا ہی لازم ہوگی، پھر کفارہ نہیں ہے، چونکہ اب یہ شرعی عذر کے اندر داخل ہوگا۔ تو شرعی عذر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی مرنے کے قریب پہنچ جائے پیاس کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو یہ تو شرعی عذر میں آ گیا۔ جب شرعی عذر میں آ گیا تو اب صرف قضا لازم ہوگی، اب کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ جب ہے جب کہ شرعی عذر نہ ہو اور پھر توڑ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں مصیبت میں ہوں، میرے لیے دعا کریں پلیز۔ جی اللہ آپ کے تمام مسئلوں کو، مشکلوں کو آسان فرمائے، آپ جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما کر کے آپ کے لیے بہترائی کے راستے پیدا فرمائے۔ سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں نور صبا کا؟ جی سلام پڑھنا چاہیے، کسی کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ سلام پڑھیے، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن آپ سلام کن الفاظ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، نمبر ایک تو یہ دیکھ لیجیے گا آپ کس وقت پڑھنا چاہ رہے ہیں، نمبر دو وہ دیکھ لیجیے گا۔ سلام میں بہت سارے الفاظ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ غلط وقت پر سلام پڑھتے ہیں۔ باقی سلام آپ پڑھیے، کس نے منع کیا ہے؟ بلکہ درود السلام جتنا زیادہ، یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ و سلام پڑھنے کا تو قرآن میں حکم دیا گیا، اس سے کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ تو صلاۃ و سلام تو پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کن الفاظ سے اور کس موقع پر بس یہ دیکھ لیجیے، تو الفاظ درست ہوں اور موقع صحیح ہو، باقی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھیے۔ توصیف خان کریں لوگ مزار زیارت کرنے جاتے ہیں اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے کہ لوگ زیارت کو آئیں تو اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، نماز ایسی مسجدوں میں ہوگی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، بہرحال جب مسجد بنا دی گئی ہے تو نماز تو وہاں ہو جائے گی مسجد میں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ بزرگوں کی زیارت کو بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل جو ایک رواج جو بنا لیا گیا ہے بہت سارے مشہور ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، اجمیر میں خواجہ غریب نواز کا ہے، اور پیر کلیر میں جو ہے نا اس کا صابر کلیری صاحب کا ہے کلیر میں، تو لوگوں نے وہاں میلے ٹھیلے بنا لیے اور اپنے دھندے شروع کر دیے، تو پھر ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، پھر دور ہی سے اصالہ ثواب کر دینا چاہیے۔ اچھا صابر کلیری کا نام آیا ہے تو ایک چیز عرض کر دوں، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی کیا ایسا ممکن ہے کہ صابر کلیری کے بارے میں کلیر شریف میں جو ان کا مزار ہے، تو صابر کلیری کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی، صابر کلیری صاحب نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی، بڑا لمبا واقعہ ہے وہ، میں نے نیٹ وغیرہ پہ تلاش کیا تو 10 جگہ مجھے یہ ملا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے جو لوگ ہیں، شاید آپ سمجھ رہے ہو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جو دین میں بہت غلو کرتے ہیں، تو ان کی ساری ویب سائٹ ہیں اور ان میں یہ واقعہ لکھا ہے، حالانکہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہو کر کے اپنی نماز جنازہ خود ہی پڑھائی ہو۔ عقل سے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب بندہ مر گیا تبھی تو نماز جنازہ ہوتی ہے، اگر وہ مرا نہیں ہے تو نماز جنازہ کیسی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ بھئی مرنے کے بعد میں کوئی دوبارہ زندہ ہوا ہے یا آیا ہے، تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جسے وہ آواگون کہتے ہیں، کہ مرنے کے بعد بھی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں، ان کو شانتی نہیں ملتی ہے، بلکہ روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں۔ تو روحوں کا دنیا میں واپس آنا یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور یہ شرکی عقیدہ ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو کوئی مر گیا ہے اس کی روح پھر دوبارہ دنیا میں واپس آئے اور آ کر کے بھٹکتی رہے یا معاملات کرے، چاہے کہ اپنی نماز جنازہ خود پڑھانا، یہ تو عجیب بیوقوفی والی بات ہے۔ میں نے اچھی جگہوں پہ دیکھا، معتبر ویب سائٹس پہ بھی دیکھا، کئی ساری کتابوں میں نے یہ چیز پڑھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو صابر کلیری کے بارے میں جو یہ مشہور کر دیا گیا ہے یا لکھ دیا گیا ہے، ٹوٹل من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غیر اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر ہنسیں گے اس کو پڑھ کر کے کہ یہ کیا بیوقوفی والی بات ہے، یہ کیا بیوقوفی والی بات ہے کہ اگر مرا نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ کیسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی پھر کسی کی روح آئی ہے اور وہ روح آ کر کے نماز جنازہ پڑھا رہی ہے، تو پھر تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتا، جو سب سے افضل البشر ہیں، اللہ کے بعد میں جن کا مقام و مرتبہ ہے، تو ان کو خدا کے اپنی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے تھی پھر تو، لیکن صحابہ نے پڑھی ہے، الگ الگ انفرادی طور پہ نماز پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جلیل القدر اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن کسی کے تعلق سے اس طرح کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد میں قرآن کریم میں ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، ٹھیک ہے، نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، برے لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ اور مرنے کے بعد میں نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں ان کو عالم برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک خاص مقام ہے، ان کو وہاں اسٹور کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ میدان قیامت کے دن میں ان کی روحوں کو پھر واپس ان کے جسم میں ڈالا جائے گا،
اور پھر سوال جواب ہوگا، اور پھر جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد میں کسی کی روح واپس آتی ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے۔ لہذا کیا صابر کلیری کے بارے میں یہ کہنا کہ جو انہوں نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی، میں کہتا ہوں یہ شرکی عقیدہ ہے۔ یہ اللہ جانے کس بیوقوف نے یہ کہانی گھڑی ہے، من گھڑت کہانی، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ ملے گا، ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا، لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کسی نے گھڑ لیا ہے۔ ان کی کرامتوں کو بتانے کے لیے، بزرگیوں کو بتانے کے لیے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، پیر تھے، یوں تھے، منہ تھے، تو ان کی عظمت کو بتانے کے لیے یہ واقعہ گھڑا گیا ہے، حالانکہ یہ غلط واقعہ ہے، شرکی اور کفری عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں کوئی اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے، ایسا نہیں ہے، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہو جائے گا، ہندوؤں کا عقیدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صابر کلوری کا بیان آیا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے۔ حافظ امتیاز کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت آپ لائیو کس وقت یوٹیوب پر آتے ہو، ہمیں ٹائم بتا دیں جی۔ اتوار کے دن آتا ہوں، اور اتوار کے دن 9:30 بجے کا یہ وقت ہے میرا۔ 9 بجے کے ہمارے یہاں عشاء ہے، عشاء سے فارغ ہو کر کے 9:30 بجے ہمارا پروگرام ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ ہمارا یہ پروگرام رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ شانور منیار السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، بہت اچھا جواب دیا ہے ماشاءاللہ، جی شکریہ جزاک اللہ، لیکن آپ نے نام نہیں لکھا ہے، آپ نے فوربل او لکھا ہوا ہے، او، ٹھیک ہے۔ چلیے، توصیف خان کریں نماز کے بعد اوپر دیکھنا منع ہے کہ کوئی روشنی آئے گی اور آنکھیں اشک لے جائے گی، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں، نماز کے بعد میں اوپر دیکھنا منع نہیں ہے، نماز کی حالت میں اوپر نہیں دیکھنا چاہیے آسمان کی طرف، نماز کی حالت میں اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، اسے تو حدیث میں منع کیا ہے۔ البتہ نماز ہو گئی ہے، آپ اوپر دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آپ جہاں چاہے دیکھیں، نماز ہو گئی ہے تو پھر جہاں چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں، البتہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ آگے چلیے، عاطف اسلم کے السلام صاحب، ہمارے مکان مالک کسی مرحوم کے نام سے فاتحہ کرنے کے لیے کچھ پکاتے ہیں اور اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے کھانے کے لیے مجھے دے دیتے ہیں، تو مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ وضاحت جب مت کھایا کریں، کوئی غریب غربا ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے، اس نیت سے اس کو دے دیں، یا کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صاحب، شب برات میں تقدیر لکھے جانے کا کیا مطلب؟ جب کہ انسان کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، وضاحت فرما دیں مہربانی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لکھ کر کے جو فرشتوں کے پاس جو رجسٹر ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، لکھے جانے کا مطلب یہ ہے، ایک جگہ سے نقل کر کے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ایک پیپر میں لکھا ہوا تھا، اسی بات کو دوسرے پیپر میں نقل کر کے آگے تیسرے کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے نقل کر کے ان کا جو دفتر ہے، جو رجسٹر ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آنے والے سال میں یہ فیصلے ہونے ہیں، تو لکھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ولی کی زیارت پر جانا چاہیے فیض حاصل کرنے کے لیے، لیکن بدعت اور خرافات سے بچنا چاہیے، جی یہ صحیح ہے، زیارت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، آپ جاؤ، زیارت کے لیے جاؤ، پڑھ کر کے اصالہ ثواب کرو، یہ تو اس کی تو اجازت ہے، گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کے صاحب قبر سے مدد مانگنا، اولاد مانگنا، روزی مانگنا، منتیں مانگنا، ٹھیک ہے، اور جو وہاں جا کر کے اور دوسری خرافات ہم نے ایجاد کر لی ہے، ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا صرف رسم و رواج بنا لیا، رسمن جا رہے ہیں ہم لوگ کہ جی خواجہ جی کی چھٹی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، تو بس رسمن جا رہے ہیں، تو یہ منع ہے، باقی زیارت میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کریز نے حدیث لکھی ہے، کیا لکھی ہے بھائی؟ ان عکرمۃ، کاپی پیسٹ کیا ہے، ان عکرمۃ مولا ابن عباس عن ابن عباس قال طلق رکانۃ بن عبد یزید اخو المطلب امرأة ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیہا حزنا۔ آپ وہی حدیث لے کر کے آ گئے ہیں۔ نمیرہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، جزاک اللہ، جی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسئلوں کو حل فرمائے، تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آگے چلیے بھائی، کریز جو ہے نا، میں آپ کے اس کا مسئلے کا اس لیے جواب نہیں دے رہا ہوں کہ چونکہ اس کا جواب پہلے سے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جواب چاہیے کہ جو آپ نے حدیث جو پیش کی ہے 3 طلاق والی، ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ میں اس کی بتاؤں گا، وضاحت بھی بتاؤں گا، اور علماء کے حوالے سے ہی بتاؤں گا، آپ جیسے نہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے علماء نہیں، بلکہ جید علماء، چوٹی کے علماء، بڑے بڑے اکابر کہ جن کی علم کو امت نے تسلیم کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ میں ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کا نہیں کہ آپ کے چھوٹے سے دماغ میں جو آیا آپ نے نقل کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں اس وجہ سے۔ گریٹنس کے لیے قضا کے کتنے روزے ہیں اور کفارے کتنے؟ جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ قضا کا صرف ایک ہی روزہ ہے، اگر کسی کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں ہیں تو قضا کا ایک روزہ ہے اور کفارے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے، 60 روزے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کل 61 ہو جائیں گے، 61، ایک قضا کا اور 60 کفارے کے، یعنی 2 مہینے کے۔
احسن شبیر کا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دعا فور مائی فیملی پلیز. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی اپنے امان میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے, سب کے ساتھ خلافت کے جو ہے فیصلے فرمائے. جو بھی جس اعتبار سے پریشان ہے اللہ سب کی مشکلات کو ختم فرمائے اور سب کے مسئلوں کو حل فرمائے. فرحت پروین السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. اعلام صرف کتابوں سے نہیں آتا ہے, اعلام تقوی سے آتا ہے. اعلام کہہ رہے ہیں کہ الہام کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا علم کہہ رہے ہیں آپ. علم صرف کتابوں سے نہیں آتا ہے, علم تقوی سے آتا ہے. دیکھیں تقوی سے علم نہیں آتا ہے. علم کے لیے تو مطالعہ ضروری ہے, آپ بزرگوں کی صحبت میں رہیں. جب تک کہ آپ سنیں گے نہیں یا پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. علم کا مطلب ہے معلومات, جانکاری. ٹھیک ہے, تو علم معلومات جانکاری جب ہی آئے گی جب آپ یا تو پڑھیں گے یا تو سنیں گے. لیکن آپ نے پڑھا نہ سنا, صرف تقوی پیدا کر لیا, تو ظاہر ہے کہ تقوی بھی آپ کیسے پیدا کریں گے جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا. جب آپ کو نہیں پتہ ہوگا کس سے بچنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو یا تو سن کر کے پتہ چلے گا یا تو پڑھ کر کے پتہ چلے گا. تو دونوں ہی باتیں جس طریقے سے بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو بہرحال علم اور معلومات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, صرف تقوی آپ نے اختیار کیا ہے لیکن نہ پڑھائے نہ سنائے تو تقوی ہی آپ کو پتہ نہیں چلے گا تقوی کس چیز کا نام ہے. گریٹنیس, جزاک اللہ. جی شکریہ. عاطف اسلم کیا کریں مفتی صاحب, کیا شب برات میں 5 بیر کے پتے کو پانی میں ڈال کر غسل کرنے سے کیا پورا سال شیطان کے سر سے محفوظ رہتا ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جی نہیں, ایسا نہیں ہے. شب برات کے حوالے سے کوئی مخصوص عمل حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں. شب برات کے حوالے سے کہ بھئی یہ نماز پڑھنی چاہیے, یہ عمل کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو شب برات کے حوالے سے کسی حدیث میں کوئی عمل خاص منقول ہے ہی نہیں متعین طریقے سے, تو کوئی منقول ہے ہی نہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں لوگوں نے کر لی ہیں یہ ان کی اپنے یا تو تجربہ ہو سکتا ہے یا تو من گھڑت ہو سکتا ہے, یا تو تجربہ ہو سکتا ہے کسی کا یا من گھڑت ہو سکتا ہے. تو حدیث کے نام پہ تو نہ کریں بالکل بھی. ٹھیک ہے, چونکہ حدیث میں ہے ہی نہیں. آگے چلیے. توصیف بن مشتاق کہہ رہے ہیں تراویح 20 پڑھنا ہے یا 8 کم ہوں گا. بھائی تراویح 20 ہے یا 8 ہے یہ مسئلہ بھی چھڑ جاتا ہے ہر رمضان میں. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کا بھی بیان ہے, اور کہہ لیجیے مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب, ٹھیک ہے, جو انگلینڈ میں مانچسٹر ہیں, تو ان کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی, آپ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. اور میرے اپنے بھی بیانات ہیں کہ بھئی تراویح 8 ہونی چاہیے کہ 20 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ بیانات دیکھ لیجیے گا. میں اگر مزید گفتگو کروں گا تو وقت ضائع ہوگا, چونکہ پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں اور دلائل بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں کو پڑھ لیجئے, سن لیجئے, سمجھ لیجئے, اسی سے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. عائشہ خانم, آسیہ خانم, السلام علیکم, خیریت سے مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. شاہنور بنیا کر مسجد کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا ہے, انا انزلنا والے ایسے بتا رہے تھے وزارت میں, لیکن شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے بلکہ شب قدر میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو شب برات میں قرآن نازل ہوا ہے تو یہ غلط ہے. جس نے بھی تفسیر کی ہے غلط تفسیر کی ہے, بلکہ کہہ لیجیے قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے, اور اس سلسلے میں واضح طور پر سورہ قدر نازل ہوئی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہاں شب قدر ہی مراد ہے, اور اس کی اور کئی ساری بھی دلیلیں ہیں, حدیث سے بھی دلیل ہے, اور قرآن کی آیت بھی اور اس کی تفسیر بھی واضح طور پہ دلیل ہے. تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے, شب برات میں نہیں. جو شب برات میں کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے, اس کو مغالطہ ہوا ہے. مفتی صاحب آپ میرے بات نہیں سمجھے شاید. امام ابو حنیفہ آج عالم کہ نہیں اعلام غیر مسلم کے پاس بھی ہے. جی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا ہوں, خیر کوئی بات نہیں ہے. آپ کے ابھی بولتا ہوں کیا کہ بولے آپ کے اب تی تب ای اورا کیا کہ بول رہے ہیں اس طرح اس میں نہ لکھا کہ میں سمجھ نہ پاؤں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. شب برات سنت ہے یا بدعت ہے؟ شب برات سنت ہے یا بدعت ہے؟ شب برات سنت بدعت کا مطلب ہے شب برات ایک رات ہے, شب برات ایک رات ہے. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میں نے ابھی اپنا بیان اپلوڈ کیا تھا شب برات کے حوالے سے, اس میں نے وضاحت کی ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ سن لیجئے شب برات کے حوالے سے کہ یہ رات ہے اور فضیلت والی رات ہے. تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے, جن میں سے علی کرم اللہ وجہہ ہیں, سنن ابن ماجہ میں, دار قطنی میں اور دوسری روایتوں کے اندر ہے. تو اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن اس کے مخالف کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, اس کی مخالفت میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو ضعیف حدیث ہے لیکن مخالفت میں کوئی نہیں ہے, اور فضائل والی ہے,
اس لیے علماء نے اس کو قبول کیا ہے. تو بہرحال شب برات ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عبادت مخصوص کرنا اپنی طرف سے جبکہ حدیث میں نہیں ہے تو یہ بدعت ہو جائے گا. باقی جو عمل کرنا چاہے، نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھے، قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھے، نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھے، کوئی منع نہیں کرتا ہے. تو بہرحال شب برات کا ثبوت بھی ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں کوئی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ باتیں سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے. سر آپ خواب کی تعبیر بولتے ہیں کیا؟ خواب کی تعبیر آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے پوچھے گا فون وغیرہ پہ، یہاں مناسب نہیں. حافظ امتیاز کریں تراویح پڑھانے کی جو لینا کیسے بھائی، آج ہی صبح میں نے بیان اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہماری تراویح والی ہی ویڈیو ہے، میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اگرچہ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے الٹے سیدھے بھی کمنٹ کیے ہیں، بہرحال وہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے، لیکن میں نے مسئلے کی وضاحت کی ہے علماء کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، کہ بھئی تراویح کی اجرت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ برائے کرم میری آج صبح ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ تراویح کیا ہدیہ نذرانہ لینا کیسا ہے، تو آپ ذرا اس کو سن لیجیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو پوری وضاحت مل جائے گی اور مسئلہ بے غبار ہو جائے گا. عاطف اسلم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، قرآن میں سجدے کی جگہ پہ کیا کوئی خاص میسیج رہتا ہے کیا جو وہاں پہ سجدہ ضرور؟ جی ہاں، بعض جگہ تو ایسا ہے کہ پرانے لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ان کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے نہیں کیا. اس لیے ہم کرتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے جیسے نہیں ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں کہ ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو ہم ان کے جیسے نہیں ہیں، بلکہ ہم سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہیں پہ یہ اللہ کے بندوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو تو وہ فوراً سجدہ کرتے ہیں. تو وہاں سجدے کا ہی ذکر ہے، کہیں پہلی امتوں کے نافرمانی کو بتا کر کے، کہیں اس امت کے نیک لوگوں کو بتا کر کے. تو بس یہی رہتا ہے سجدے کے حوالے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے غلط بولا، 10 صبح سے نہیں 70 صحابہ سے ہے، بے ادبی معاف فرمائیے. میں نے کہا ہے کہ تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ، میں نے تعداد نہیں کی ہے، میں نے 70 بھی شاید آپ، لیکن 70 شاید آپ غلط کہہ رہے ہیں، تقریباً 17 صحابہ ہیں. تو آپ ایک بار مطالعہ کر لیجئے گا، میں نے کوئی قید نہیں کی ہے، میں نے کہا ہے کہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے. تو 10 سے زیادہ میں 70 بھی آ جائے گا، 700 بھی آ جائے گا، 7 لاکھ بھی آ جائے گا. اگر میں اس سے کم کہتا تو آپ مجھے کہہ سکتے تھے. میں نے زیادہ کی بات کی ہے، کم کی بات نہیں کی ہے. تو زیادہ میں سارے آ جائیں گے. نمیرہ مفتی صاحب، نفل روزہ رکھنے کی نیت تھی پر نہیں رکھ پائے تو کیا قضا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے رکھ کر کے توڑا ہے، اگر آپ نے رکھ لیا تھا روزہ پھر توڑا ہے تو اب قضا کرنا لازم ہے. اور اگر آپ نے رکھا ہی نہیں تھا، ارادہ تھا لیکن رکھا ہی نہیں ہے، شروع سے ہی نہیں رکھا ہے آپ نے، تو پھر آپ کے ذمہ کچھ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں رکھ پائے، ہاں وہی ہے، بس نہیں رکھ پائے تو نہیں رکھ پائے. ہاں اگر رکھ کر کے توڑ دیا ہے تو پھر قضا لازم ہوگی. عاطف اسلم کریں مفتی صاحب، تراویح کی دعا یاد نہیں ہوتی ہے، کوئی الٹرنیٹ دعا ہے کیا؟ جی آپ درود شریف پڑھ لیجئے. تراویح کی جو دعا ہمارے دیار میں ہے، یاد رکھیے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے. آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد، آپ ربنا آتنا پڑھ لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ لیجئے، جو بھی آپ کو دعا یاد ہے آپ وہ پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ خاموش رہنا چاہیں تو آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں. تو دعا ہی پڑھنا ضروری ہے ایسا بھی نہیں ہے. آپ خاموش رہ لیں، ربنا آتنا پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جو آپ کے دل میں آئے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. توصیف خان 8 اور 20 رکعت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دونوں صحیح ہیں بھائی. وہ آپ وہ بیان سن لیجیے انشاءاللہ، تو وہیں آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی. ٹھیک ہے. حافظ محمد کہہ رہے ہیں اجازت، نکاح پڑھانے کی فیس نکاح پڑھانے والا منہ سے مانگ سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل مانگ سکتا ہے. نکاح پڑھانے میں چونکہ اس میں محنت لگتی ہے، کاغذات تیار کرنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سائن لینے ہوتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، تو کئی ساری چیزیں ہیں. بہرحال بندہ محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے، تو اس لیے اپنے نکاح پڑھانے کی فیس وہ پہلے سے متعین کر کے بول کے لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صرف مشورے کی، ڈاکٹر جو ہے وہ صرف مشورے کی آپ سے 500 روپے فیس لے لیتا ہے، دوائی نہیں دیتا، بلکہ صرف مشورے کی فیس لیتا ہے. آپ اس کے لیے اگر آپ آئیں گے، مشورے کے لیے آئیں گے، تو اس کی فیس ہوتی ہے ڈاکٹر روپے کی، وہاں تو لوگ خوشی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں مسئلہ آتا ہے نکاح پڑھانے کی اور اس کی بات آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے بھائی، وہ بھی ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. اس نے نکاح کے بندھن میں آپ کو باندھا ہے سنت طریقے سے، تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے. آپ نے ولیمے میں لاکھوں کا کھانا بنوایا ہے، آپ نے سینکڑوں لوگوں کو بلایا ہے، آپ نے دوسرے دیگر انتظامات کیے ہیں لاکھوں روپے کے. تو اگر امام صاحب کو 2000 5000 10,000 کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ کون سا غریبی غربت آ جائے گی؟ لیکن وہاں آپ کو پھانسی چڑھتی ہے دیتے ہوئے. تو اس لیے خود مانگ سکتا ہے، نکاح پڑھانے کی فیس مانگ سکتا ہے، پہلے سے طے کر سکتا ہے. اور یوں بھی کہہ سکتا ہے جی مجھ سے نکاح پڑھوانا ہے تو 10,000 لوں گا، 20,000 لوں گا، 5,000 لوں گا، 2,000 لوں گا، تو طے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا بھی جو دینا چاہیں گے دے دیں گے، تو اس کی مرضی ہے. بہرحال تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے.
ہاں جناب، محمد شبیر صاحب کے لیے دعا فرما دیجیے جی، ان کا جو بھی مسئلہ ہو اللہ ان کے لیے آسان فرمائے، جو بھی مشکلیں پریشان ہو اللہ سب کو ختم فرمائے شبیر صاحب کی۔ شاہ الگر مفتی صاحب، انا انزلنا والی آیت میں جو رات کا تذکرہ ہے شب برات ہے، اور ترجمہ کر رہے تھے کہ سورہ دخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلنا کو شب برات میں نازل بیان کر رہے ہیں۔ جی نہیں، دیکھیے ایک اگرچہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہاں پر جو سورہ دخان کی جو آیت ہے جہاں پہ لوگ اس سے مراد لیتے ہیں تو یہاں یہ رات مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی اور رات مراد ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کے سلسلے میں سورہ قدر بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ شب برات میں نازل ہوئی ہے قطعاً غلط ہے، قرآن شب قدر میں ہی نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ دخان کی اور آپ تصویر پڑھ لیجیے۔ آپ کو مفتی صاحب اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے غلط مت بولو، آپ کو مطالعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا جواب دے دیجیے گا، میں اپنا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ ریحانہ خان کے السلام علیکم مفتی صاحب، کیا والد خود نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، والد صاحب خود بھی پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، والد صاحب خود بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں، بھائی بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی، بیٹا، والد، ماموں، تایا، کوئی بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ مفتی ہیں یا قاضی ہیں؟ جی میں نے افتاء کا بھی کورس کیا ہوا ہے، اور ابھی الحمدللہ جوگیشوری کے علاقے میں ہمارا اپنا دارالقضاء بھی قائم ہونے والا ہے انشاءاللہ، تقریباً کام مکمل ہو گیا ہے، کچھ ہی وقت میں رجسٹرڈ ہو کر کے ہمارا دارالقضاء آ جائے گا انشاءاللہ، تو پھر ہمارا دارالقضاء بھی قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال تو فتاویٰ کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے، دارالقضاء قائم ہو جائے گا تو پھر اپنا قاضی بھی ہو جائیں گے۔ سنت چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ سنت چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، بلکہ محبت دل سے نکل گئی تبھی تو سنت چھوڑ رہا ہے، کیونکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور جس کو کیا کرتے تھے، تو جب محبت دل سے نکلی تبھی تو اس نے سنت کو چھوڑنا شروع کیا، اور جس نے سنت کو چھوڑنا شروع کیا وہ آہستہ آہستہ فرض کو بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے چہرہ پھرا لیں، اس سے چہرہ پھرا لے کہ جو میں کرتا تھا تجھے وہ پسند نہیں تھا، تو نے وہ نہیں کیا، اور تو کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میری سنتوں پہ عمل کرتا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میں یا اپنا شاہ فقیہ الاسلام سے سنا فقیہ مفتی صاحب برا ہوتا ہے، میں یہ اپنے شیخ فقیہ الاسلام، اچھا جی جی آپ نے سنا ہو، کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی ذرا وہ کے لیے بھیج دیجیے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا تو مجھے بھی بھیج دیجیے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عبد النعیم انصاری کہہ رہے ہیں جناب محمد شبیر صاحب بیمار ہیں، ان کی شفا کی دعا فرما دیجیے، جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اچھی صحت و عافیت والی زندگی ان کو نصیب فرمائے، اللہ تمام مشکلوں کو بیماریوں کو ختم فرمائے۔ چلیے اجازت دیجیے، ہمارا وقت ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ 7 منٹ ہمارے پروگرام کو ہو گئے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے اکثر حضرات کے سوالوں کے جواب دینے کی، اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ برائے کرم جو ہے اگلے لائے سوال جواب پروگرام کے اندر پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ خاندانی قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ قاضی اسلام الگ الگ ہوتے ہیں کیا؟ قاضی اسلام ایسا نہیں ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ جیسے اپنا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے تو ان کی طرف سے کچھ لوگوں کو قاضی مقرر کر دیا جاتا ہے، ان کے علم، ان کی حیثیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جگہ جگہ اپنا لوگوں کے مسئلوں کو نپٹاتے ہیں، سالو کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، تو بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ قاضی مقرر ہوتے ہیں، تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ اسی فیلڈ سے ہوں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حافظ امتیاز حضرت آپ انڈیا سے ہیں؟ جی میں تو انڈیا سے ہی ہوں، جی میں انڈیا سے ہوں اور ممبئی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ریحانہ خان مفتی صاحب سب لوگ بول رہے ہیں کہ نکاح پڑھانے کے لیے داڑھی ہونا ضروری، جی ایسا نہیں ہے، نکاح پڑھانے کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بنا داڑھی کے بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے، ہاں جو میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا تھا کہ نکاح میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی صاحب نسبت، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے نکاح پڑھوائیں تاکہ اس کی برکت نکاح کے اندر قائم رہے، تاکہ نکاح میں اس کی برکت قائم رہے۔ جیسے میں نے اپنا نکاح پڑھوایا تھا تو ایک شیخ الحدیث کو میں نے بلایا تھا گجرات سے، وہ گجرات سے آئے تھے، مفتی اسد صاحب پالن پوری، تو وہ میرا نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اللہ والوں کو اپنے نکاح میں نکاح پڑھانے کے لیے اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں تو ان کی برکت ہمارے نکاح کے اندر آ جائے گی، تو اس لیے داڑھی اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسا باشرا شخص ہو، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ ہستی ہو، تاکہ نکاح برقرار رہے اور نکاح کی برکتیں اس کے اندر آئیں۔ باقی اگر کوئی بغیر داڑھی والا بھی نکاح پڑھا دے گا تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کہ آپ بعض مسئلہ اپنے دماغ سے بولتا ہے؟ نہیں بھائی، میں دماغ سے نہیں بولتا ہوں، جو میرا مطالعہ ہے میں اسی کے اعتبار سے بولتا ہوں، ٹھیک ہے۔
شہنور کے صاحب خانقاہ میں تھا رمضان میں نے ایک عالم صاحب کو دیکھا کہ وہ مغرب سے پہلے سنت پڑھی اور بولے کہ مغرب سے پہلے سنت وضاحت فرما دیجیے. بھائی بعض لوگ تحیت المسجد پڑھتے ہیں، جیسا کہ عرب وغیرہ کے اندر مغرب کی نماز اذان ہو جاتی ہے تو فوراً 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، سنت نفل پڑھتے ہیں. تو عرب وغیرہ کے اندر ہے یہ چیز، تو وہ تحیت المسجد پڑھتے ہیں. تو اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہی ہوگی، باقی سنتیں نہیں ہیں، سنت تو بعد میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو تحیت المسجد تحیت الوضو بعض لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بعد میں ہوتے رہیں گے. کسی کا کوئی ارجنٹ مسئلہ ہو تو فون پہ رابطہ کر لیجیے گا، اور یا تو وہ ہم کو لیٹسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا، میں انشاءاللہ کمنٹ پڑھ کے جواب دے دوں گا. اور جاتے جاتے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ٹرسٹ کا جو چینل ہے امانت ٹرسٹ کر کے، ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ وہ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے، ان کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ حضرات اگر سپورٹ کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جن لوگوں کے جواب نہیں دے پایا ہوں ان سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، مجھ سے بات چیت کرنی ہو تو میرا نمبر وغیرہ ہے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ فیس بک وغیرہ پہ مجھ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ جو بھی مسئلے ہوں گے تو وہ ہم ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میری غلطی ہوگی تو میں ایکسیپٹ کروں گا، مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی میری اصلاح کرتا ہے تو. ٹھیک ہے، مجھے اپنی غلطی ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، میرے مطالعے میں بھی کمی ہو سکتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اپنی غلطی ماننے میں مجھے کبھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کہیں غلط بولا ہے تو آپ برائے کرم بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے میری اصلاح کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی بھائی منصور عالم آپ نے جو پوچھا ہے انشاءاللہ میرا سوال اسکپ کر دیجیے. میں نے بھائی کسی کا سوال تو میں نے اسکپ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، غلطی سے ہو گیا ہوگا تو کوئی بات نہیں، آپ کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا اپنا سوال. عاطف بھائی جو بھی سوال ہوگا آپ کا آپ کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا. منصور بھائی آپ کا جو سوال ہے انشاءاللہ وہ میں کسی نہ کسی ویڈیو میں یا کسی نہ کسی ذریعے سے کر دوں گا. تو آپ ایک کام کیجیے، آپ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں تحریر میں ہی آپ کو اس کا جواب بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، کچھ اور بھی تقاضا ہے، تو اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. تو پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ یہی وقت پہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.